बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम उर-रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल मत हो जब तक कि घर वालों की इजाज़त हासिल ना कर लो और घर वालों को सलाम ना कर लो। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर तरीका है। तवक्को है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। फिर अगर वहाँ किसी आदमी को ना पाओ तो भी उन घरों में दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना मिल जाए। और अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। सूरह अल-नूर की आयात का तर्जुमा पेश किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो हमें तरीके सिखाए हैं कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों के ज़रिए से, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आज इतवार है 6 रजब अल मुरज्जब 1436 हिजरी 26 अप्रैल सन 2015। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे तशरीफ़ फरमा है। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। आपकी इजाज़त से बढ़ते हैं नवाब टुडे की जानिब। आज की नवाब की लीड स्टोरी कल के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से है। 17 साल के बाद ये इंतखाबात हुए, तारीखी इंतखाबात थे और फैसला जो सामने आया है वो भी बहुत अहमियत का हामिल और तारीखी है। मुस्लिम लीग नून ने 67 नशिस्तें लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार 55 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर पीटीआई की 43, पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 नशिस्तें ले सकी। एमकेएम 19, जमात इस्लामी 6, अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें जीती और तहरीक इंसाफ अपने गढ़ रावलपिंडी से कोई सीट ना ले सकी। 20 में से 19 पर मुस्लिम लीग नून की फतह, हामियों का जश्न, आतिशबाजी। 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 199 वार्ड्स के ये इलेक्शन के नताइज हैं। टर्न आउट के हवाले से खबर है कि इंतहाई कम रहा। 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। मुत्तहदा कराची की 11 नशस्तों पर कामयाब हो गई। सिंध में 19 सीटों के साथ अक्सरियती पार्टी रही। बलोचिस्तान की 9 में से 8 पर आज़ाद उम्मीदवार जीते और खैबर पीके में 13 सीटों पर आज़ाद, 1 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, 11 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज ने इन इंतखाबात की निगरानी की। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में 4, सरगोदा में 5, जेहलम में 2, मुल्तान से 3 सीटें जीती हैं। शोरकोट और ओकाड़ा में तमाम आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। टेक्सला की दोनों नशिस्तें पीटीआई ले उड़ी। गुजरांवाला में जाली वोटर पकड़ा गया। आज़ाद इलेक्शन जीतने वालों में कई मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की 15 नशिस्तें नाजरीन जीतनी हैं। पीटीआई 5 पर ही कामयाबी हासिल कर सकी। गुजरांवाला में भी हुकूमती जमात अक्सरियत में रही है। इस नतीजे के हवाले से बात करेंगे प्रोफेसर नईम मसूद साहब से। प्रोफेसर साहब, किस तरह से देखते हैं मुस्लिम लीग नून, जिन पर यह कहा जा रहा था खान साहब की तरफ से कि वो धांधली के ज़रिए से हुकूमत में आई है, मुबैना धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन भी उन्हीं के मुतालबे पर कायम किया गया। अब कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए एहतशाम, बात ये है कि धांधली हुई या नहीं हुई ये तो जुडिशल कमीशन ही बताएगा। जहाँ तक इन इलेक्शन के नताइज की आप बात करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन इस तरह है कि मेरी तवक्को से ज़्यादा तहरीक इंसाफ लाहौर से सीटें ले गई। तवक्को से ज़्यादा सीटें ले गई जी, ज़्यादा सीटें ले गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहा करते हैं ना, ये सियासत नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अच्छा, कूद के नहीं, तैर के जाना या तैर के जाना है। ठीक। इमरान खान को एंटी नवाज पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा वोट दिया था पाकिस्तान भर से। अच्छा, इलेक्शन 2013 की बात कर रहा हूं। अच्छा, मामला क्या था कि पीपल्स पार्टी का वोटर पंजाब में बिलखसूस और दीगर 2 सूबों में भी, सिंध के अलावा, वो हारे हुए जवारिये की तरह था। उसने कहा था मैं जीतूं ना जीतूं, मेरा दुश्मन भी नहीं जीतना चाहिए। अच्छा। तो एक जो मुकाबला है जो आगे भी होगा, ये मैं आज बहुत कबल अज़ वक्त कह रहा हूं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ही का होगा। अच्छा, ये याद रखिएगा। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स की मैं पीपल्स पार्टी को तो आप जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपको वो इलेक्शन याद होने चाहिए जो 2002 में हुए। उसमें इसी नून लीग की 17 सीटें थी कौमी असम्बली में। आज भारी मैंडेट है। उससे पहले एक इलेक्शन में
پیپلز پارٹی کی 11-12 سیٹیں تھی قومی اسمبلی میں. دیکھیں یہ دو بڑی جماعتیں ہیں, یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں, ان کی روٹس زیادہ ہے. مثال کے طور پہ مزید تفصیلات میں جاتے ہیں, آپ اس الیکشن میں دیکھیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی 1 سیٹ کا فرق ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں 19-20 کا فرق ہے؟ نہ. اچھا, پیپلز پارٹی تو بڑی نیشنل لیول کی جماعت اپنے آپ کو تصور نہیں, کرتی رہی ہے. نیشنل لیول کی جماعت اسلامی بھی ہے, لیکن جو سٹیٹسٹکس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ الیکشن ذرا ڈیفرنٹ ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی. دیکھیں تحریک انصاف پنڈی میں, راول پنڈی میں کیا ہوا, شواہد بتاتے ہیں. میری کل وہاں کے لوگوں سے بات ہوئی کہ راول پنڈی میں پی پی کے لوگوں نے دڑا دڑ الیکشن 2013 میں عمران خان کے حق میں ٹھپے لگائے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے حق میں ٹھپے کیوں نہیں لگائے؟ انہیں پتا تھا زمرد نے. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک تو آج میرے ناظرین یہ نہ سمجھ لیں کہ میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے آیا ہوں. دیکھیں کچھ تلخ حقائق بھی ہمدردیاں تو رہتی ہیں نا پیپلز پارٹی, میری ہمدردیاں تو آپ کے ساتھ بھی رہتی ہیں. کارکن بھی تو ہیں. اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, عرض یہ ہے کہ میں الیکشن کو الیکشن ہی کی طرح دیکھتا ہوں. اس میں انہیں پتا تھا زمرد خواہ ووٹ نہیں لیں گے. انہیں پتا تھا کہ ہمارا میڈیا نے پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو, ہمارا میڈیا نے اور طالبان نے کچھ نہیں چھوڑا. طالبان نے باہر نہیں نکلنے دیا, میڈیا نے اٹھنے نہیں دیا. اب ہوا یہ کہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ عمران خان کا جو کلائمیکس تھا وہ کنٹینر تک تھا. کنٹینر پہ جا کے عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی, اور اس سے بڑی غلطی جو ہے انہوں نے, میں یہ جمہوریت پسند میں کہتا ہوں اچھا ہوا اسمبلی میں آئے, لیکن ہر بندہ اس طرح جمہوریت پسند نہیں ہے جس طرح احتشام ہے یا اور سے آنے ہیں. تو پھر وہ اسمبلی میں بھی آگے اتنے یو ٹرن. پھر آپ ہی کے پروگرام میں نے 3 پروگراموں میں مسلسل کہا کہ 246 کسی یدھ, کسی وار, کسی جنگ کا نام نہیں ہے. عمران خان ایک قومی لیڈر ہے, اور وہ کس الیکشن میں, ایک ضمنی الیکشن میں جس میں ہر بندے کو پتا ہے, آپ سارا میڈیا سارا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لے, وہ کہتے تھے ایم کیو ایم لاکھوں میں نہیں جائے گی تو ہزاروں میں تو جائے گی نا. اچھا, ایم کیو ایم نے بہت بڑی لیڈ لی, 90,000 سے زیادہ ووٹ تھے ان کے. اب دیکھیں آپ پلیز پھر دیکھ لیجئے راول پنڈی کا الیکشن دیکھ لیں, جہاں سے سیٹیں ہیں ان کی, جہاں سے شیخ رشید بھی جیتا ہے, وہاں آپ کے عمران خان کو 1 سیٹ بھی نہیں غالباً ملی. اچھا, پھر وہ داندلی کی بات جو کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں, اس کنٹونمنٹ میں لاہور میں جائیں کوئی 4-5 سیٹیں انہیں ملی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ مطلب بہت بڑا سمجھتے تھے کہ جیسے سرگودا میں یہ سرگودا کو الٹا کے رکھ دیں گے, کمپٹیشن ہوا ہے. تو گویا تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے مسلم لیگ نون کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی جج کیا ہے, ان کے کاموں کو جج کیا ہے. وہ خاص طور پر جو چین کے صدر کا دورہ وہ کروانے میں کامیاب رہی ہے مسلم لیگ نون, اور پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ متاثر ہوا تھا, اور پھر 46 ارب ڈالرز کے منصوبے اور میگا پروجیکٹس پاکستان میں بننے جا رہے ہیں, پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. کیا لوگوں نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس کو بھی انالائز کیا ہے, پرفارمنس بھی سپورٹ کیا ہے؟ یہ 2020 میچ نہیں تھا, یہ ٹیسٹ میچ تھا. پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے, 1985 کے غیر جماعتی الیکشن سے لے کر کے اب تک نون لیگ پنجاب میں اس کی روٹس اتنی گہری ہیں کہ جتنی آپ کی سوچ. صحیح. ان کے جو سپاہی بھرتی کروائے گئے ہوئے تھے وہ ڈی ایس پی ہیں, ان کے جو سکول ٹیچر بھرتی کروائے گئے تھے وہ اب ہیڈ ماسٹر ہیں. ان کے جو کوٹے ہوتے تھے نا اس وقت, انکم ٹیکس انسپیکٹر, ایکسائز انسپیکٹر, لاہور میں دستک دے کر کے گھروں میں جا کر کے انہوں نے لوگوں کو بھرتیاں کروائیں. لیکن اس سے اختلاف ہے, 5 سال پہلے نون لیگ سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت رہی ہے, اور انہوں نے بھرپور طریقے سے حکومت کی ہے, اور اپنے 5 سالہ دور کے اندر انہوں نے بھی یہ سارے کام کروائے ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. روٹس میں کہہ رہا ہوں, میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں. نون لیگ کی روٹس جو ہیں ایک تو ہر علاقے میں پنجاب میں بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ اب آئے کنٹونمنٹ میں تو کبھی بھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی رہی نہیں, جبکہ میں کتابی تاریخ سے آگاہ ہوں یا میرا اپنے جو مشاہدات بھی بتا دیجئے. اس کے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں وہ فوجی ڈومینیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, اور نون لیگ کی ہمیشہ ان کے ساتھ بنی ہے ایک جلا وطنی نکال کر کے. خیر, ایک بات جو کنفیوز نہ ہو جائے, کہیں لمبی ہو گئی بات, یہ خراج تحسین آپ کو پیش کرنا ہوگا نون لیگ کو, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی پالیسیوں کو. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں ان سب کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ وہ کوئی صدر چین ووٹ نہیں لے کے آئے تھے جو فٹافٹ ڈال گئے. اوورال ان کی پرفارمنس پنجاب میں بری نہیں ہے, اچھی ہے, اور ڈیولپمنٹ سامنے ہے, اور عمران خان نے لوز کیا ہے, ڈیفینیٹلی لوز کیا, صاف نظر آ رہا ہے. دیکھیں زیادہ جوشیلا پن سیاست میں نہیں چلتا. آگ کا دریا ہے,
ڈوب کے نہیں تیر کے جانا ہے. عمران خان کو اب حوصلہ کرنا پڑے گا. عمران خان کو اب قومی سیاست اس طرح کرنی پڑے گی کہ حقائق کی دنیا میں رہنا پڑے گا. بالکل آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسرے نمبر کی جماعت بن گئی ہے. ایک طرف نون لیگ پنجاب نظر آئی ہے تو دوسری جانب جو رنر اپ رہی ہے وہ پی ٹی آئی رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آئندہ آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے مزید بھی اس میں بھی, اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں مقابلہ جو ہے وہ صرف انہی دو جماعتوں کے درمیان ہوگا. اچھا یہ اب چلتے ہیں الیکشن 2018 میں, آپ مجھے ادھر لے جا رہے ہیں. اس وقت مقابلہ 3 جماعتوں میں ہوگا پورے پاکستان. پیپلز پارٹی پھر اٹھے گی. پچھلے دنوں زرداری صاحب کو کسی اینکر پرسن نے کہا آپ الیکشن 2015 میں دیکھ رہے ہیں 2018 میں؟ اس نے کہا 2018 میں دیکھ رہا ہوں اور اسی وقت ہونے چاہیے. اور اسی وقت بلاول صاحب لانچ ہوں گے اور پھر پیپلز پارٹی بات بلاول کی لانچ کی نہیں ہوتی. میں نے 2 باتیں کی, طالبان لے ڈوبی پیپلز پارٹی کو, میڈیا لے ڈوبا. ایک اور چیز بھی تو لے ڈوبا. ابھی تو طالبان کا فیکٹر نہیں ہے نا, ابھی تو آپریشن ضرب ابھی تو کافی پیسفل. 2013 کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں ابھی, یہ ابھی وہی سلسلہ ہے جاری ہے. ابھی اب کیا ہوا, آصف علی زرداری کی کرپشن یا کرپشن نما چیزیں بھی لے ڈوبی پیپلز پارٹی کو. بہت سے الزامات تھے, آپ کے 2 وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں. ایک وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے نااہل ہوئے, سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دیا. دیکھیں میں عدالت کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, یہ 4 ستونوں نے مل کے پیپلز پارٹی کی ایسی تیسی کر دی. دیکھیں اب کسی وزیر اعظم کو آپ کی عدالت نہیں بلائے گی. یہ وہ تلخ حقائق ہے جس سے مجھے بھی کہتے ہوئے کچھ خوف آتا ہے. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو ایک نیگیٹو وہ پینٹ ہو گیا تھا سیاست کے کینوس پہ, وہ بھی لے ڈوبا. اب اگر عمران خان ذرا تاریخ اٹھا لیں ذرا کے پی کے کی, وہاں پر اے این پی جیتی یا پھر کبھی نظر ہی نہیں آتی. وہاں پیپلز پارٹی جیتی یا پھر کبھی نظر ہی نہیں آتی. 2 سیٹیں حاصل کر سکی ہے اے این پی. اس کا مطلب ہے کہ اے این پی کی سیاست بھی اب ختم ہو گئی. کے پی کے کی میں ماضی کی سیاست بتا رہا ہوں آپ کو. آپ 88 سے لے کر کے آگے آئیں, اب 2013 تک نون لیگ کی حکومت رہی, پھر کبھی نظر نہیں آئی. اے این پی کی رہی, ختم ہو گئی پیچھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم ایم اے کو بڑی پذیرائی ملی وہاں پہ. کہاں ہے ایم ایم اے؟ یاد رکھیے کہ کے پی کے صوبہ جو ہے اس کا حلقہ 1 جو قومی اسمبلی ہے وہ بے نظیر کو جتاتا ہے, ہرواتا بھی ہے. وہ بھٹو کو جتاتا ہے, ہرواتا بھی ہے. وہ عمران خان کو الیکشن جتاتا ہے اور ٹھیک 2 ماہ بعد وہاں بلور پھر جیت جاتا ہے. مطلب وہ لوگ دیکھتے ہیں اور جج کرتے ہیں پرفارمنس کو, اگر ان کے ساتھ کوئی صحیح طرح سے نہیں چلتا تو اگلے الیکشن پہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اسے اٹھا کر بائی بائی. وہ اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح سندھی پی 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 سے پیار کرتا ہے. وہ اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح نون لیگ سے پنجاب والے پیار کرتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے, عمران خان کو اپنے جیتنے کا جو ہے وہاں ثابت کرنا پڑے گا. وہ اتنا بڑا پالیٹیشین ہے کے لیے کے پی کے میں الارمنگ سچویشن ہے, تاریخ بتاتی ہے, اور اس وقت ہے بھی. وہاں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جب 18 آئے گا تو اس وقت بہت امتحانات کا, میڈیا آپ کا بھی حکومت کے خلاف چلے گا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے, پنجاب کی پرفارمنس, پنجاب حکومت, وفاقی حکومت کی پرفارمنس ڈسکس کر لی. کے پی کے کی اگر ہم بات کریں, تبدیلی کا نعرہ تھا وہاں پر, کرپشن کے خاتمے کا نعرہ تھا وہاں پر, ایک نئے پاکستان کا نعرہ تھا, نئے خیبر پختونخوا کا نعرہ تھا. اب آپ بتائیے گا کہ 2013 اور آج 2015 ہے, 26 اپریل ہے, کیا تبدیلی وہاں پر کے پی کے میں آئی ہے؟ دیکھیں مجھے پھر آپ کمپیئر کرنے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں نا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پنجاب بہتر جا رہا ہے. اچھا, پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. اچھا دوسری طرف وہاں کیا ہے, وہاں مسائل بہت زیادہ ہے, وہاں کہیں حکومت کی ریٹی قائم نہیں ہے, وہاں اس طرح ایجنسیاں نہیں ہیں. جو تبدیلی دیکھیں, اتنی سی لیب ملی تھی, پورا بڑا پاکستان براڈ سپیکٹرم پہ نہیں مل گیا تھا پی ٹی آئی کو. اتنی چھوٹی سی لیب میں اتنے بڑے نعرے لگانے والوں نے وہ پرفارم نہیں کیا جو پرفارم کرنا چاہیے تھا. اب وہ ایجوکیشن کی بات کرتے نہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہاں نیگیٹو ہے, بہت اچھا ہوا ہوگا, لیکن وہ تبدیلی کہاں ہے؟ وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ وہ تبدیلی کس طرح کی ہونی چاہیے تھی؟ میں بتاتا ہوں وہ تبدیلی کس طرح کی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے لاہور میں بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. کبھی آپ نے سوچا لاہور کیوں اتنا مہنگا ہوتا جاتا ہے رہائشی نقطہ نظر سے اور ادھر؟ پورے پنجاب کے لوگ جو ہے نا ادھر شفٹ ہو رہے ہیں, ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, پاپولیشن پورے پاکستان کی آ رہے ہیں. بلوچستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو بزنس مین لاہور بیٹھنا چاہتا ہے, کراچی کا بزنس مین لاہور آ رہا ہے, اور بڑے بڑے بینکس جن کے ہیڈ آفس کراچی تھے وہ لاہور آنا سوچ رہے ہیں. کراچی کی جنرل پبلک اب لاہور کے علاقے میں آپ کو دکھائی دے گی. پشاور کے لوگ لاہور آنا چاہ رہے ہیں, بہت زیادہ پٹھان پختون بھائی ہمارے لاہور میں ہیں. ایگزیکٹلی کاروباری مراکز میں دیکھیں کپڑے کے کاروبار پر ہولڈ ہے ان کا. کیوں لاہور آتے ہیں؟
کیوں آتے ہیں لاہور؟ پیس ہے الحمدللہ، امن ہے یہاں پر، اور کام بھی ہے، کام کوئی بھی ملتا بھوکا ہے نہیں سوتا لاہور جی میں، لاہور کے متعلق ایسی صورت پورے پاکستان میں ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیں کتنے لوگ پشاور اٹھ کے گئے؟ اب یہ نہ کہیے گا جی وہاں ڈرون حملے، وہاں وزیرستان، وہاں پر فاٹا، وہاں پر سوات، وہ تو پہلے بھی تھا۔ لوگ اٹھ کے آپ کا بزنس لے کے وہ فاٹا ایریا میں گئے جہاں پر ٹیکسیز فری بھی ہیں، بڑا کچھ ہے، تو تبدیلی اس طرح دیکھی جاتی ہے۔ کتنے بڑے معاہدے دیکھیں ہم جتنی بھی تنقید کریں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ وہ صوبے کے معاہدے کر لیتے ہیں، وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ وہ معاہدے کر لیتے ہیں، تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑے جو نظر آتا ہے جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ چل رہی ہیں۔ لیکن جو اعتراض ہوتا ہے، الطاف حسین صاحب نے بھی اعتراض کیا پچھلے دنوں کے لیے، چین کے صدر صرف وزیر اعلیٰ شہباز شریف وہاں پر موجود تھے، باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کیوں نہیں تھے؟ نواز شریف صاحب جاتے ہیں غیر ملکی دوروں پر، شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ جاتے ہیں، باقی وزراء اعلیٰ کیوں نہیں جاتے؟ تو باقی وزراء اعلیٰ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یا پھر ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میری نون لیگ کے ایک وزیر مملکت سے بات ہوئی، یہ جب وہ کہتے ہیں یہ ہم سے بلنڈر ہوا، کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو ان کے کسی قریبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب چائنیز صدر آئے ہیں تو تینوں وزراء اعلیٰ کو بلا لیا جائے۔ اچھا کسی کے پاس جرت نہیں ہے مشورہ دینے کی، یہ ایک المیہ ہے جو سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں ایک اپنی آمریت ہے جس کا ہم ذکر خیر کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ایک غلطی تھی، اور یہ اس پہ میرے خیال میں ان کا معذرتانہ رویہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن اگلے دن انہوں نے سیاسی جماعتوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ نعرہ آپ جمہوریت کا لگایا اور ڈکٹیٹرشپ آپ نے اپنی سیاسی جماعتوں کے ودن اپنی پارٹی پریمیسز جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہو، تو یہ بھی غلط رویہ، اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ ہو، تو مسلم لیگ نون کے اس دوست نے جس نے مجھ سے بات کی، کاش وہ اپنے جو قائدین ہیں ان سے بھی بات کرتے۔ پھر اگلے دن انہوں نے کمپنسیشن بھی کی کہ مختلف جو سارے وزراء اعلیٰ کو ایک جوائنٹ سیشن میں انہوں نے مدعو کیا، وہ ایک اپنی جگہ ایک پارلیمانی حقیقت تھی، لیکن روایات یہ کہتی ہے کہ یہاں بھی بلانا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعلیٰ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اس کا میں بہت بڑا ناقص۔ ٹھیک ہے، ہم نے پنجاب کی بات کر لی، کے پی کے کی بات کر لی، بلوچستان اور سندھ کی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نوائب ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کینٹونمنٹ بورڈز میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات تاریخی نوعیت انتخابات ہیں، 17 سال کے بعد ہوئے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پرفارمنس انالیسس بھی ہو رہا ہے یہاں پر اور کمپیریزن کیا ہے پروفیسر نعیم صاحب نے پنجاب حکومت کی پرفارمنس اور کے پی کی حکومت کی پرفارمنس کا۔ اب ذرا بلوچستان کی طرف اور پھر سندھ کی طرف چلتے ہیں۔ بلوچستان میں انتخاب جو ہوا ہے 9 میں سے 8 پر آزاد امیدوار پروفیسر صاحب جیتے ہیں، اور اگر اوورآل سٹیٹسٹکس دیکھی جائے تو 55 سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں۔ اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے آپ؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں اس کی فیملی یا دوستی یا سوشل سیٹ اپ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ پارٹی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں پارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے، محلے کی بیسس پہ لوگ آتے ہیں سامنے، یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو چل رہی ہے۔ تو اس میں یہ اگر کوئی زیادہ لوگ آزاد ہو گیا، میں تو اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اچھا اس میں میجورٹی تو ادھر ہی جائے گی جو جس طرف حکومت ہو، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ پرسنل کریکٹر کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں، گلی محلوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اخلاق کیسا ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے مسئلے مسائل خوشی غمی میں ساتھ ہوتے ہیں، کانسلر لیول کی سطح پر، تو یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ اتنا مائکرو لیول پہ الیکشن ہوتا ہے، یہاں ٹکٹ کچھ نہیں کرتا، بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ کوئی قومی اسمبلی کا اتنا بڑا حلقہ نہیں ہے کہ بلوچستان کا آپ دیکھیں، بلوچستان کے تو حلقے میلوں میلوں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، لیڈر کو دیکھا بھی نہیں ہے اور ووٹ پارٹی کو دینا ہے۔ یہاں لوگ اس کے ملن کو، اس کی ڈیلنگ کو، امیدوار کی اور اس کے غمی خوشی میں شرکت کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں سرداری نظام بھی تو ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب بات کریں بلوچستان کی تو بلوچستان میں آپ دیکھیں وہاں قبائلی اور سرداری نظام پختون ہے، بلوچ ہے، تو وہاں پر وہ چیز یہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ وہاں پر عام طور پہ آپ دیکھیں تو وہاں تو بڑے الیکشن میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، ٹکٹ اتنا ڈومیننٹ نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر آزاد امیدوار فیصلہ کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، تو یہ تو جھلک کوئی اتنی بری نہیں ہے میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ تحریک انصاف بہت زیادہ بری طرح ہارے گی
اور وہ کافی سیٹیں لے گئی اور میں سمجھ رہا تھا کہ مور دین 50% آزاد امیدوار جیتیں گے. وہ بھلے ہی کسی پارٹی میں چلے جائیں جس میں وہ چاہیں جائیں. عام طور پہ اس کی جو سائنس ہے, جو پولیٹیکل سائنس ہے بلدیاتی الیکشن کی, ان بیسک الیکشن کی یا کنٹونمنٹ کے الیکشن کی, وہ پرسنالٹی ایک دوسرے کو آپ عام لینتھ پہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. کوئی لیڈر وہ بہت بڑی مسند پہ نہیں بیٹھا ہوتا یا بہت بڑی جگیر پہ وہ دور نظر نہیں آ رہا کہ جہاں وہ اپنے باڈی گارڈز میں چھپا ہو. تو اس میں میرا خیال ہے جن پارٹیوں کو ووٹ نہیں ملا ان میں کوئی اپنے امیدوار کے چناؤ میں بھی غلطی ہوئی ہے. اس میں سعد رفیق سے کل بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ ہم اس میں بڑے کانشیس تھے کیونکہ پنڈی والا معاملہ جو تھا وہاں ظاہر ہے ان کے وزیر داخلہ بیٹھے ہیں اور انہیں شکست ہوئی تھی, لاہور میں انہیں شکست ہوئی تھی. دیکھیں نا عجیب, ابھی آپ میرا خیال ہے آگے تبصرہ کروائیں گے کہ اب کیا جوڈیشل کمیشن کیا کہے گا, شروع میں ہی آپ نے چھیڑ دیا. تو نون لیگ نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن یہ جو پتہ نہیں کب یہ مسلم یہ جو ہیں محترم تحریک انصاف والے اور یہ جو ایم کیو ایم والے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کب جوش چھوڑ کے ہوش کی سیاست. اچھا, ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کر دیا تو ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی خبر آپ کو ناظرین بتائیں کہ متحدہ کراچی کی 11 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے اور سندھ سے انہوں نے 19 سیٹوں کے ساتھ اکثریتی پارٹی بھی رہی ہے. جی, پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. دیکھیں پیپلز پارٹی دیہی علاقے میں ہے اور دیہی علاقوں میں کنٹونمنٹ نہیں ہوتا, یہ تو شہروں میں ہی ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ساری باتیں ٹھیک, لیکن کنٹونمنٹ میں ایم کیو ایم کا جیتنا یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. 246 وہ جیتے, اس کے بعد اب یہ نشستیں وہ جیتے ہیں کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ کنٹونمنٹ میں بھی لوگ جو ہے وہ ان کو پسند کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا احتشام, خدا را سیاست کو کبھی بھی 2020 میچ نہ سمجھا کرے. آج کی کنٹونمنٹ یا کنٹونمنٹ سسٹم یا کنٹونمنٹ والے یا یونیفارم والے ان کے خلاف ایم کیو ایم کے ہوگے ہوں گے مانا, لیکن وہ دن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ تو بنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے خلاف تھی اور بنائی ہی وردی والوں نے تھی ایم کیو ایم. آپ ضیاء کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ یہ جو سٹریٹجی تھی کبھی آرمی کی رہی اسے کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو ضیاء اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت کیوں پیش آئی تھی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ دیکھیں اس وقت ایک بڑا سیدھی سی بات تھی. لوگ کہتے تھے کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں, یا ضیاء جائے گا یا بھٹو جائے گا. تو ضیاء کو اپنے دیکھیں سروائیول آف دا فٹسٹ, ٹھیک, تو فٹ رہنے کے لیے اتنی بڑی جماعت تھی پیپلز پارٹی اس وقت, اتنا عروج تھا, اور ضیاء نے اپنے تدبر سے, اپنی عقل سے, اپنی دانش سے. تدبر تھا یا پھر یہ بلنڈرز تھے ان کے؟ نہیں, اس وقت بلنڈرز نہیں تھے. اچھا, آج تک پیپلز پارٹی اس طرح نہیں اٹھ سکی جس طرح وہ تھی. اچھا, ایک کالر ہے مدینہ منورہ سے, عبدالرحیم صاحب ہیں. السلام علیکم عبدالرحیم صاحب. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے, کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, معذرت خواہ ہیں جی. تو اب یہ اگر وہ کنٹونمنٹ سے ایم کیو ایم جیتتی ہے تو یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, ایک سیاسی اور جمہوری حقیقت ہے, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایک سیٹ کے, میں وہی کہتا تھا نا تحریک انصاف کو کہ خدا کا واسطہ ہے قومی پارٹی بنے, آپ سارے ہتھیار, سارے پتے 246 حلقہ پہ نہ آزما دیں کہ کل کو منہ کی کھانی پڑے تو پھر ہوش ہی نہ آئے. لیکن وہ تو فرسٹ ٹائم تھے اور فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا, یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے کہ 26,000 ووٹ اس حلقے سے انہوں نے حاصل کیے ہیں جہاں پر کوئی جا بھی نہیں سکتا. پچھلے دنوں ہمارا ایک چینل آیا, میں نام نہیں لوں گا, اس چینل میں سارے سپر سٹار آ گئے. اگر آپ کی اجازت ہو قطع کلامی کی معذرت یہیں سے شروع کریں گے, لیکن جمال مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جمال صاحب. السلام جی, میں ابھی آپ کی بات سن رہا تھا ٹیلی فون پہ, اس لیے کہنا پڑتا ہے بار بار, میں یہ یاد دلا دیتا ہوں کہ بجلی مسلسل نہیں ہے جب سے وقت ٹیلی ویژن آیا. اور آپ آج تو میں بالکل تصدیق کرتا ہوں کہ پچھلے 4 گھنٹوں سے میرے گھر میں بھی لائٹ نہیں تھی, آج آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ میرے خیال میں آپ پیٹرن ہیں, یہ اس پائنیئر ہیں اس پروگرام کے, پہلا پروگرام کا آپ ہی نے کیا تھا. اس دن سے آج تک کبھی بجلی نہیں ہوتی, اور اس کے ریٹ جو تھے, جو آج سے 7-8 سال پہلے, 5 سال پہلے جو 300 روپے کا بل آتا تھا, اب وہ 5,000 کا آنے لگا. 300 یونٹ کا جو 900 کا آتا, اب 5,000 6,000. یہ عالم ہے ان حکومتوں کا. موجودہ حکومت جس نے 7,000 ارب 2 سالوں میں قرضے چڑھا دیے, 1,000 ارب جو ہے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا, 18,500 ارب ٹوٹل قرضے ہیں, اربوں ہار روپے کی ڈیٹ سروسنگ ہے, اور ایل این جی بیس ساری انرجی. اس وقت میں نے کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ یہ سی این جی بند کی جا رہی ہے, ایل این جی امپورٹ کر, لیکن امپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ کمیشن تھی.
हाइडल बिजली जो 1.5 रुपए की आज बन सकती है काला बाग डैम और सैकड़ों और डैमों से, वो नहीं बनानी। एलएनजी जिसका पता नहीं है कि क्या रेट है, क्या एनर्जी कॉस्ट 45 की नंदीपुर की तरह बनेगी। ये चीजें हैं जो गवर्नमेंट जो है, जो कॉमन मैन के इश्यूज हैं, वो ना इलेक्शन, लोकल बॉडी, ना ये कैंटोनमेंट बोर्ड, ना नेशनल असेंबली, ये बेमानी मीनिंगलेस है। और इमरान खान तो मैंने अर्ज किया था कि वो तो अपने जो धरने थे उसकी आड़ में उसने शादी की, इश्क रचाया और कौम को मायूस कर दिया। कोई अपोजिशन नहीं पार्लियामेंट में, कोई सेनेट में नहीं, कोई आवाज ही नहीं गरीब आदमी की। मेरे जैसे आदमी हर रोज आपको बताता है कि हर चीज 500 गुना 1000 गुना बढ़ गई है। ये इन्फ्लेशन जो है पिछले महीने से रिलेट करके कह देते हैं इतने % बढ़ गई, 0.5% 7। आप ये देखें जो चीज 5 रुपए की थी अब 50 की है एक। और उसके बाद मैं अक्सर कहता हूं कि 1 किलो जो 25 का मिलता है, वो जो फार्मर है उसको क्या मिलता होगा? आलू जो यहाँ 25 रुपए किलो मिलते हैं, फार्मर को तो वो 1.5 रुपया भी नहीं किलो मिलता। ये आलम लूट मार का है, हर आदमी लुटेरा बन गया। थैंक यू वेरी मच जमाल साहब, हर आदमी लुटेरा बन गया, इस पर गौर। लेकिन आपने जहाँ से बात छोड़ी थी पहले वो हम कंप्लीट करें, फिर इसकी तरफ आए। लेकिन जमाल मुस्तफ़ा ने तो हमारे प्रोग्राम का मोमेंटम ही बदल दिया, मोमेंटम बदल दिया है और टॉपिक को बिल्कुल चेंज कर दिया है। देखिए असल टॉपिक तो यही है, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। लेकिन जमाल मुस्तफ़ा, मुझे भी शुरू में गुस्सा आया कि बात हम कुछ कर रहे हैं, हम कंटोनमेंट में फंसे हुए हैं और ये हमें कहाँ ले गए। जमाल मुस्तफ़ा की बातें अपनी जगह पे काबिल गौर है। सही। तो अब तो मैं भी भूल गया कि बात कहाँ से मैंने शुरू की, ऐसी ठक करके लगी उसकी जमाल मुस्तफ़ा की बात। तो अर्ज ये है कि हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से और एमक्यूएम के हवाले से और एस्टैब्लिशमेंट की बात। देखिए क्या हुआ, अपनी एक सीट जीती ना, जरा डीप जाए ना, कौन सा उन्होंने वो ऐसा काम किया कि हम बहुत खराज तहसीन पेश करें एमक्यूएम को। अपनी सीट छोड़ी थी, 1,30,000 से ऊपर वोट थे। जैसे लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, इसी तरह वो सीट उनका गढ़ तस्वीर की जाती है। माना के जमानत जब्त होगी जमात इस्लामी की, माना के कुछ पल्ले नहीं आया तहरीक इंसाफ के, लेकिन नाक से लकीरें किसने निकलवा दी दोनों जमातों ने। और सिर्फ एक सीट जीत कर मेरे प्यारे अल्ताफ भाई कहते हैं सूबे ज्यादा कर दे। यार कुछ खुदा का 20 सूबे बना दे। कल ये इमरान खान भी कुछ खुदा का खौफ करे, वो कहते हैं मुझे फटाफट वजीर आजम बना दे। ये भी खुदा का खौफ करें, कहते हैं मुझे फटाफट सूबे बना दे। इस वक्त ये क्या सियासत है? क्यों फिर मुझे एहतशाम ये बात कर लेने दें प्लीज, मैं आपकी बात सुन। क्यों फिर लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अच्छा है, धीमे लहजे से चारा सीखा है उन्होंने कुछ। ठीक, अच्छा मुझसे पूछे, मैं इन दिनों मियां नवाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूं, जिंदगी में एक दफा भी वोट नहीं दिया। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए देखे धीमे लहजे से चल रहे हैं। और चीनी सदर ने भी उनकी तारीफ की है कि बहुत मुदब्बिर और दानिशवर। देखिए मैं चीनी सदर पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, चीनी सदर पे इसलिए नहीं जाऊंगा कि चीनी सदर भुट्टो की भी तारीफ करता था, जरदारी। चीन हमारा पाकिस्तान का दोस्त है। बिल्कुल सही। आप वज़ीर आज़म हो जाए, चीन इतनी तारीफ करेगा। बालातर है हुकूमतों से। शहबाज शरीफ की जगह कोई बादशाह नहीं, कोई आम आदमी भी वजीर आला हो जाए, चीन इतनी तारीफ करेगा। चीन आपके मुल्क से मोहब्बत करता है। बिल्कुल सही। चीन आपके हुक्मरानों से मोहब्बत कभी भी नहीं करता था। भुट्टो से लेके जिया तक और जिया से लेके नवाज शरीफ तक, नवाज शरीफ से बेनजीर, बेनजीर से मुशर्रफ, मुशर्रफ से जरदारी तक, चीन तारीख उठा ले, चीन तो हर एक की तारीफ करता है। लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूं कि एक सीट जीतने के लिए इमरान खान बहुत बेताब थे, एक सीट जीत जाने के बाद या कंटोनमेंट की चंद सीटें जीत जाने के बाद इल्ताफ हुसैन फिर बेताब है। कौमी लीडर हो और इस कदर बेताबियां हो तो ये सियासत क्या है? पहले मुत्तहदा का नारा था, वो कहते हैं मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। कहा जा रहा है कि अब जो वोट मांगे गए हैं वो एक बार फिर मुहाजिर के नाम पर, सूबाइयत के नाम पर, लसानियत के नाम पर, तासुब के नाम पर मांगे गए हैं। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो मजहब की आयन इजाजत देता है कि आप अपनी इंतखाबी पार्टी बनाएं, ना किसी महाजरिज्म पे, ना किसी और पे। ये गलत बातें हैं। रहे फिर महाजरिज्म पे, मर जाएंगे सारी उम्र सूबों का मुतालबा करते करते, कौमी इदारे में शामिल नहीं होंगे। हुकूमतों में तो देखिए, हुकूमतों में एमक्यूएम हर दफा शामिल हो जाती है, कौमी इदारे में तो कभी शामिल नहीं ना हुई। तो कौमी इदारे में शामिल नहीं होंगे। यही मैं कहता हूं इमरान खान को और यही कहता हूं अल्ताफ भाई को कि ठंडे दिल से सीखे मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ ने भुट्टोइज्म को शिकस्त दी, बेनजीर को शिकस्त दी, वजीर सरदार जरदारी को शिकस्त दी। बिल्कुल सही तरीके से, सलीके से, मोहब्बत से भी जीता जा सकता है। और अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक साख है, उनका एक रुतबा है, एक मर्तबा बन रहा है। मौजूदा हालात के तनाजुर में मजीद गुफ्तगू भी करेंगे नाज़रीन,
نیپال کی بات ہوگی، امام کعبہ بھی پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے بیانات پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں عبداللہ صاحب پاک پتن سے، ان کی کال شامل کریں گے۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو جو بلدیہ الیکشن ابھی شروع ہوئے ہیں یہ تو پہلا سٹارٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی بات، کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی آ جائے، آپ دیکھیں ابھی انرجی کرائسس جو چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے یہ پرابلم ہے۔ 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارا تو چھوٹا شہر ہے، اس میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ حتیٰ کہ یہ جو لوگ آج وزیر بجلی پانی بنے، میں بھی مسلم لیگ کا ایک ورکر ہوں، میرے پاس یہ خود آئے تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے، میں نے خود بلایا، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں دکھانا چاہیے کہ ملک کے لیے، جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں کیا ہے ایسے یہ لوگ اپنے لیے کریں، یہ اپنا کام کریں، یہ باتیں نہ کریں۔ میں بتا رہا ہوں وابڈا میں جتنی کرپشن ہے دنیا جہان میں اتنی نہیں، اتنے کرپٹ افسر آپ سوچ نہیں سکتے، ان کو تو گولیاں مارنی چاہیے چوک میں کھڑے کر کے، یہ تو ایک پیپسی کی بوتل بھی نہیں چھوڑتے یہاں کے ایس ڈی او جو اتنے کرپٹ ہیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کا پیغام آ گیا۔ کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے مثال دی جس طرح شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں اپنے صوبے کے لیے، باقی صوبوں میں بھی لوگ کام کریں جنہوں نے سیٹیں لی ہیں۔ لاڑکانہ کو ہی پیرس بنا دے جو نعرے لگائے جاتے تھے، لیکن لاڑکانہ کی سڑکیں اگر آپ جا کے دیکھیں تو معذرت کے ساتھ مزارات کے اطراف میں تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن جو عام پبلک کے لیے ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی سندھ کے اندر۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا احتشام۔ یہ جو لاڑکانہ والے ہیں نا کسی کو دعوت ہی نہیں دیتے۔ میاں نواز شریف کی، میاں شہباز شریف کی ٹیم تو دعوت دیتی ہے نا، آئیں دیکھیں ہم نے کچھ کیا ہے۔ اب نے دیکھا ہے کہ یہ جو جہانگیر بدر ہے ابتا حیات ایم این اے نہیں ہو سکتے لاہور سے، یہ عوامی آدمی ہوا کرتے تھے، آپ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتے شرمندگی کی وجہ سے، اور دوسرا نے پتہ چل گیا مجھے سینیٹر تو کرائی لیتی ہے پارٹی سندھ کے ووٹوں پر ہی صحیح۔ دوسرا اعتزاز احسن ہے آپ کے لاہور میں، کتنے بڑے لیڈر ہیں، کسی کارکن کو لفٹ نہیں کرواتے، باتیں ہی کرتے ہیں، بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں اسمبلی پہ کھڑے ہو کر، اور بہت بھاری بھرکم فیسیں بھی لیتے ہیں مقدمات کی، لیکن عوام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ اور ہے کون؟ اچھا اسی طرح یہ زوال کیوں آتا ہے؟ پھر اللہ ان لوگوں کے لیے خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو آج بھی گلی محلے میں لوگوں سے ملے، لیکن انہوں نے ریلوے کا قبلہ درست کر دیا، اس پر آپ نہیں، انہوں نے نون لیگ کا بھی قبلہ درست کر دیا اپنے حلقے میں سے اتنی سیٹیں لے کر۔ عبدالرحیم صاحب دوبارہ ہیں سعودی عرب سے، ان کی کال شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر شام بھائی اور مسعود صاحب، آپ کو اور صاحب پورے ٹیم کو سلام کرتا ہوں جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ہمارے تو الحمدللہ سیاسی طور پہ تو دیکھنے یہ تو ماشاءاللہ میدان نون لیگ مارتے ہیں، مگر دیکھنا چاہیے عمران خان پہ یہ جذبے سے سیاست نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈے دماغ سے ہوتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کو ابھی کیا ملے گا، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اور بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب دنیا ایشیا میں تعلیم کی نگاہ سے بہت پیچھے ہے، سب بچے تعلیم پہ نہیں جاتے ہیں، ہمارے جتنا بھی اس طرح کی ملک کرتے ہیں ملک تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں، کہاں ہے 100% ہمارے بچے نہیں جاتے ہیں تعلیم پہ، غربت ہے کے پیچھے میں اتنا برا حالات مسعود بھائی کہ ہمارے بچے کبال ڈھونڈ کے پنجاب میں آتے ہیں، لاہور میں کبال ڈھونڈتے ہیں، مگر یہ کون کرتا ہے؟ ابھی آپ توقع ماشاءاللہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ نواز شریف پر سیاست انٹرنیشنل لیڈر ہے، ہم مانتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، سب پہ فخر کرتے ہیں، مگر ہمارے ملک کو کیا بھی ملے گا، کیا ملے گا؟ ہمیں یہ افسوس ہے دوسرے ملکوں کی دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں، غریب کچھ ہی ہمارے خراب ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نواز شریف صاحب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے، بجلی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے بھی کچھ کریں، یہ مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا، اور عبداللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، دوسری جانب کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی کچھ کریں، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ کریں۔ ابھی تک جو اقدامات کیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے ایک عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، مہنگائی کرپشن کے خاتمے کے لیے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ احتشام اسی طرف آ رہے تھے آپ نے کہا لاڑکانہ کی سڑکیں دیکھیں، میں نے کہا لاڑکانہ والے بلاتے ہی نہیں ہیں، اب وہ عوام سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی عوامی پارٹی نہیں رہی، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ صحیح۔ پھر اگر ہم بات کر رہے تھے خواجہ سعد رفیق پہ، میں نے چھوڑی، اگر خواجہ سعد رفیق جیسے کارکن قائدین زندہ ہیں تو رانا مشہود جیسوں کے جو
وہ آفٹر افیکٹس اور سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں اس کو بھی کور کر جاتے ہیں. رانا مشہود بھی کا مزاج بھی پیپلز پارٹی والوں کی طرح ہے, وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ ایجوکیشن سمجھتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ بھی بدلنا پڑے گا ہمارے وزراء کو, ہمارے سیاستدانوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو بحیثیت بدلنا پڑے گا. گلوبل ولیج ہے اب, یہ اب گلوبل ولیج ہے. تو لاڑ کھانے والے سوشل میڈیا کا لاڑ کھانے والے اگر ابھی بھی نہ سمجھے, اپنے لوگوں کی سڑکیں نہ بنائی, تو بھٹو کی دربار پہ چادر چڑھا دیں گے نون لیگ والے بھی یا ایم کیو ایم والے بھی, تو وہ اس چادر کو وہ بھی ووٹ لے کے لاڑکانہ میں جیت جائیں گے. وہ کہیں گے ہم بھٹو کے مشن پہ چلیں گے. اب بھٹو اتنا وہ اس طرح متنازع نہیں رہا, مطلب اب اسے لوگ اون کر لیتے ہیں, کارڈ استعمال کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا پیپلز پارٹی نے ہوش کے ناخن نہ لیے, احتشام ایک وقت آئے گا اگر پیپلز پارٹی نے ہوش کے ناخن نہ لیے, تو یہ ایم کیو ایم, یہ تحریک انصاف اور یہ میاں نواز شریف یہ کہیں گے ہم بھٹوئزم اور بے نظیر کے جو پروگرام تھے ان کو آگے لے کے چلیں گے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ کو لے کے چل رہے ہیں نا, زرداری صاحب کیا کریں گے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یار یہ بھٹو کی بات تو عمران خان اور نواز شریف کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ووٹ دے دیں گے. تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے, اور یہ جو ان کی اپنی پارٹی میں نا نون لیگ میں بھی رانا مشہود جیسے, انہیں بھی سمجھنا چاہیے. لیکن ایک بات مجھے اور کرنے دیں, اس کے بعد مجھے کچھ خبریں بھی شامل میرے حلقے, مجھے پتہ ہے امام کعبہ کی بڑی اہم بات باقی ہے. دیکھیں میرے حلقے میں شفقت محمود جیتے ہیں جو کبھی سینیٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کی سیٹ پہ, وہ تو کسی کو ملتے نہیں ہیں. آج وہاں عمران خان صاحب ضمنی الیکشن کروا لیں اور خواجہ سعد رفیق اپنے کسی کارکن کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیں, تو تحریک انصاف کے شفقت محمود کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر تحریک انصاف والے سن رہے ہیں تو میں ان کی مدد کر رہا ہوں. شفقت محمود کو کہیں کبھی وحدت روڈ پہ آ کے, کبھی اقبال ٹاؤن سمنا آباد بھی بیٹھے, عوامی رابطہ مہم جو ہے شروع کریں, اور صرف ووٹ لینے کے لیے نہ آئیں بلکہ سارا سال 365 دن شاہ محمود قریشی شفقت محمود اور ترین کے نام سے پریس کانفرنس میں نظر نہ آئیں ٹیلیویژن سکرینز کے اوپر. اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ کنٹونمنٹ میں تو 17 سال کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد, آرڈرز کے بعد یہ الیکشنز ہوئے ہیں. بلدیاتی الیکشن کرانے میں بڑی ریلیکٹنٹ تھیں تمام کے تمام صوبائی حکومتیں, اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں شاید وہ سیاسی بنیادوں پر نہ ہو, جماعتی بنیادوں پر نہ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی وقت پر ہونے چاہیے اور جماعتی بنیادوں پر ہی ہونے چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں ترقی یافتہ ہونے کے لیے, ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونے کے لیے. ابھی عبداللہ کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی عبداللہ کے بعد جو رحیم صاحب کا سعودیہ سے کال آئی, دیکھیں 3 چیزیں ہیں, آپ کو میں ہمیشہ اپنے کالموں میں لکھتا ہوں, 3 چیزیں ہیں جو آپ کے ملک کو ترقی یافتہ کر, یہ میٹرو شیٹرو نہیں کر سکتی, میٹرو 50 سال پرانی باتیں ہیں. ایجوکیشن کو عام کریں, خدا کا واسطہ ہے, انصاف, فراہمی انصاف کی بات کریں, دوسری چیز, اور تیسری چیز ہے ہیلتھ, تعلیم, روزگار, انصاف اور صحت, یہ 4 چیزیں. یہ اور جو پالیٹکس آپ کہہ رہے ہیں وہ پالیٹکس سینیٹر کو نہیں کرنی ہے, گلی نالی بنانی, قومی اسمبلی کے ممبر کا کام نہیں ہے. اب یہ کونسلر منتخب وہ آپ کونسلر کو منتخب کریں, قومی اسمبلی کے رکن ہو یا صوبائی اسمبلی, تو قانون سازی کرنی ہے صوبائی سطح پر, قومی سطح پر. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ میاں شہباز شریف سارے کام کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف کا کام بجلی بنانا نہیں ہے, اس کا کام ہے جو پرویز لائی کے اچھے منصوبے ہیں نا ان کو بھی کنٹینیو کریں, ٹھیک, جو کارڈ آلو جی کے ہے. تو ہیلتھ ہے, آپ نے تینوں کی بات کر دی, ایجوکیشن ہے, انصاف ہے, اور بلدیاتی الیکشن وقت پہ کروائیں اور ان لوگوں کو بلدیاتی کام کرنے دیں. وقت کی کمی آڑے آ گئی ہے, اور 2 خبریں ناظرین. ہولناک زلزلے کے حوالے سے خبر ضرور شامل کروں گا. آج کی سپر لیڈ ہے, زلزلہ نیپال میں آیا ہے, 1500 افراد ہلاک ہوئے, ہزاروں زخمی ہیں. بھارت میں 86, چین میں 12, بنگلہ دیش میں 5 مارے گئے. اور کل لاہور میں بھی جب یہ زلزلہ آیا تھا تقریباً 4 منٹ تک جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے ہیں لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی. پھر امام کعبہ کا بیان ہے کہ دشمن ہمارا اتحاد توڑنا چاہتا ہے اور متحد رہے تو کامیاب نہیں ہوگا. حرمین شریفین کی حفاظت امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے, اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا. اور پروفیسر مجھے کہا گیا کہ وقت کی کمی ہے اور مزید گفتگو ہم آج جاری نہیں رکھ سکتے. بشرط زندگی انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ سے مزید ڈسکشن ہوگی, بات چیت ہوگی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی زندگی دے, اور پاکستان کے تمام جو بسنے والے ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو بھی زندگی دے, تندرستی اور صحت دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام رحمان کو نیوز ناؤ سے نواب وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.